अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम टॉपिक नंबर 7 जो आइली ज़िंदगी से मुतल्लिक है उसमें दूसरा क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वालिदैन के हुकूक कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें। या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि औलाद के फ़राइज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें। तो आगाज़ करते हैं इसका कि वालिदैन के जो हुकूक हैं उससे मुराद औलाद के फ़राइज़ होते हैं। क्या हैं कि वालिदैन के हुकूक से मुराद औलाद के फ़राइज़ होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह के हक़ के बाद वालिदैन के हुकूक बयान हुए हैं। माशरे में इंसान को सबसे ज़्यादा और बेलौस मदद सिर्फ़ वालिदैन से ही मिलती है और इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी वालिदैन के सहारे परवरिश पाकर माशरे का कारआमद फ़र्द बनता है। तो ये कुरान मजीद के अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद में वालिदैन के हुकूक क्या बयान हुए हैं। जैसा कि अभी ऊपर अर्ज बयान हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हक़ के बाद सबसे बाद में जो हक़ बयान किया है वो वालिदैन का बयान किया है। इसीलिए सूरह बनी इसराइल की जो आयात हैं उनके अंदर ये वालिदैन के हुकूक बयान हुए हैं। हम उसी आयत को ही फोकस करते हुए उसके हेडिंग बनाकर तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हक वालिदैन का कुरान की रोशनी में क्या है? हुस्न सलूक। कुरान मजीद की जो आयत है उसने कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औलाद को हुक्म दिया है कि वो वालिदैन से इंतहाई करीमाना सलूक करते हुए उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। तो कुरान इस बारे में बयान करता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है, अल्ला ताबुदू, कि तुम इबादत ना करो, इल्ला इय्याहु, मगर उसी की, बंदगी अल्लाह ही की है, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ भलाई वाला रवैया इख्तियार करो। तो ये औलाद का हक बनता है, औलाद का फ़र्ज़ बनता है कि, और वालिदैन का हक है कि औलाद उसके साथ एहसान वाला रवैया इख्तियार करे। आगे देखते हैं, उफ और संगदिली से इज्तनाब। तो इसी नंबर 23 के जिसमें वालिदैन का औलाद पे हक है कि औलाद अपने वालिदैन से इंतहाई शाइस्ता और करीमाना अंदाज में गुफ्तगू के साथ सख्त गुफ्तगू से इज्तनाब करते हुए ऐसा अंदाज इख्तियार करे कि जिसमें शफ़क़त और प्यार और मोहब्बत की झलक नुमायाँ हो। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा। इम्मा यबलुगन्ना, अगर वो पहुंच जाएं, इंदका, तेरे पास, अल किबरा, बढ़ापे को, अहदुहुमा, उन दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या उन दोनों में से, या दोनों, फला तकुल्लाहुमा, तो बस तुम उन दोनों को ना कहो, उफ़िन, उफ तक ना कहो। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वालिदैन के सामने जो है उफ क्या होता है। उफ को अगर देखा जाए तो जैसे वालिदैन बड़ बचपन की अपनी मिसाल ले लें कि औलाद जो होती है वो बचपन में वालिदैन को एक बात बार बार बयान कर रही होती है, तो वालिदैन जो है ना उस पर उल्टा खुश हो रहे होते हैं कि बच्चा देखो बोलने लग गया है, ये बार बार एक चीज़ के मुताल्लिक सवाल कर रहा है, तो वो उसको बार बार उसका जवाब देते हैं। लेकिन जब वालिदैन बढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर भी वो बच्चों वाली सूरत पैदा हो जाती है कि वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो अब एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने के नतीजे में औलाद
اب ظاہر بات ہے جوان ہو چکی ہے، تو وہ جب والدین بار بار ایک بات کو رپیٹ کرتے ہیں تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ ماں جی بس آپ بار بار نہ اس بات کو بیان کریں، مطلب یہ زبان سے نہیں کہ اف کیا بات، یہ بات آپ بار بار بیان کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی پسند نہیں فرماتے کہ والدین کے سامنے جو ہے اف تک بھی کہا جائے، کہ اف مطلب ناگواری کا اظہار کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین بار بار بھی ایک بات کو دہرا رہے ہیں تو اس کو ایسے سنیں جیسے پہلی دفعہ جو ہے سن رہے ہیں۔ تو یہ والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھڑکنے سے اجتناب، اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہے اور کسی بھی موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور کسی بھی معاملہ میں والدین کو غصہ نہ ہو اور نہ انہیں جھڑکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں یعنی کہ والدین کو مت جھڑکو۔ یہ اگلی سٹیج ہے کہ پہلی سٹیج تو ہے کہ اوف کہنا، اللہ کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اولاد جو ہے جب جوان ہو جاتی ہے اور والدین اس کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں جھڑکو بھی مت، کہ یہ والدین کے ساتھ جو ہے اگر جھڑکنے والا معاملہ بھی ہوگا، ہم حدیث میں پڑھیں گے، بے شمار حدیث ہیں کہ جی والدین کے حقوق کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ اگر دلی آمادگی انسان کی نہیں ہے والدین کے سامنے، اور تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی قبول نہیں کرتا۔ تو جھڑکنا تو دور کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا رویہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ انتہائی شائستہ گفتگو، انتہائی شائستہ گفتگو، والدین کا اولاد پر یہ حق ہے کہ اولاد اپنے والدین سے انتہائی شائستہ اور کریمانہ انداز میں گفتگو کے ساتھ سخت گفتگو سے اجتناب کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرے جس میں شفقت اور پیار و محبت کی جھلک نمایاں ہو۔ تو انتہائی شائستہ گفتگو ہونی چاہیے والدین کے ساتھ، جیسے ایک ادب اور احترام والی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس انداز سے جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرو۔ تو یہ مسلسل جو ہے یہ آیات کے اندر اللہ نے اپنا ایک حق بیان کیا ہے، اور والدین کے حقوق جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ کیا بیان ہو رہے ہیں کہ ان سے بات ادب کے ساتھ جو ہے وہ کرنی ہے، کہ اس میں کوئی ایسی بے ادبی والا معاملہ والدین کے سامنے نہیں ہونا چاہیے گفتگو کے حوالے سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی شعوری طور پر توفیق عطا فرمائے کہ ہم خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتی کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ والدہ کے ساتھ خاص طور پر اور والد صاحب کے ساتھ بھی بعض بچے جو ہیں وہ اور اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ تو ابھی والدین ڈیپینڈنٹ ہیں، مطلب اولاد جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، تو ٹین ایج کی عمر میں والدین کے ساتھ اس طرح کا یا والدہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو جب وہ الحمدللہ جب وہ خود صاحب اختیار ہو جاتے ہیں اور والدین ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ان کے اوپر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خاص طور پر کہا ہے کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا جائے۔ تو اگلا پوائنٹ ہے خصوصی توجہ دینا۔ کیا کرنا؟ خصوصی توجہ دینا۔ تو خصوصی توجہ کیا ہے کہ یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کے سامنے جو ہے وہ اپنا کندھوں کو جھکا کر رکھے۔ کندھوں کو جھکا کر رکھنے سے مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو جیسے کسی بڑے کے سامنے، باس کے سامنے یا کسی بہت
بڑے شخص کے سامنے جو ہے انسان بڑے مؤدب انداز سے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کی بات کو جو ہے پوری توجہ سے سنتا ہے، تو اسی طرح یہ والدین ہیں سب سے زیادہ حقدار کہ ان کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہر کام میں بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں، ایک بات بیان کرتے ہیں، دوبارہ ان کے پاس آئیں تو پھر دوبارہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، تو وہ مسلسل جو ہے ایک بات کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ان کے سامنے اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھے، یعنی کہ ان کی طرف پوری توجہ کرے کہ ایک بات کو پتہ بھی ہے کہ یہ بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی بنی اسرائیل کی اگلی آیت جو ہے 24 میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے جھکا کر رکھو، جناح الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو، عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، عاجزی اور نیاز مندی سے، یعنی کہ رحمت کے ساتھ، کہ وہ اس کے اندر رویہ جو ہے نا وہ نیاز مندی والا ہونا چاہیے، اس انداز سے جو ہے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جو ہے وہ جھکا کر رکھنا ہے۔ جی، اس کے بعد آ جاتا ہے دعائے رحمت۔ یہ آیت مسلسل چل رہی ہے اور اسی کے ہم نے ہیڈنگ بنا رہے ہیں کہ دعائے رحمت کیا ہے کہ والدین کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کے لیے ذریعہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ ہر وقت والدین کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ اور یہ جتنا بھی اعمال، ابھی یہ دیکھیں مسلسل آیت جو ہیں، یہ دو آیتیں ہم مطالعہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی 23 اور 24ویں اب آیت کی طرف ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ تمام رویوں کو جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان رویوں کو اپناتے ہوئے تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے پھر اب تم دعا کرتے رہو۔ کیا دعا؟ کہ یہ والدین اگر زندہ ہیں یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو دونوں صورتوں میں والدین کے لیے یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے پالا۔ تو یہ دعائے رحمت جو ہے یہ والدین کے لیے ہر وقت جو ہے وہ اولاد کو والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے والدین کے لیے خاص طور پر جو ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران میں جب ہم تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد رب اجعلنی اور دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ دعا جو ہے وہ شامل کر لینی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحم، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے پالا۔ تو یہ والدین کے لیے دعائے رحمت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح دعائے مغفرت، یہ بھی دعا جو ہے وہ ہمیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ یہ دعا بھی پڑھیں درود ابراہیم کے بعد بھی، کہ دعائے مغفرت جو ہے وہ والدین کے لیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ یہ مغفرت جو ہے وہ چاہے والدین زندہ ہوں چاہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا یہ اولاد کا فرض ہے، اور والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی ان کے لیے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 کے اندر جو بیان فرماتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ والدین کے لیے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آگے آ جائیں والدین پر خرچ کرنا۔ اور اب والدین جب خود بچے ہم ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہے، والدین ہمارے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے،
تو اس وقت جو ہے اب والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے کہے بغیر ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کی طرف پیش قدمی کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کا ٹکڑا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو من بلائی میں سے، فالل کن کے لیے، سب سے پہلے دیکھیں والدین کے لیے، والدین کو کے اوپر خرچ کرو، والاقربین اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حقدار ہیں وہ رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى اور یتیم، اور والمساکین وابن السبیل مسکین، اور پھر مسافر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ ہمیں بیان کر دی ہے کہ جب خرچ کرنے کی باری آئے تو سب سے پہلے اپنے والدین کا جو ہے خیال، والدین کے بعد پھر عزیز و قارب، اور پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں سے تعلق جو ہے ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ تو یہ اولاد کا اولاد کا فرض بنتا ہے، اور والدین کا حق ہے کہ ان کے اوپر جو ہے اولاد پہ اپنے مال کو خرچ کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب دیکھیں شکر گزاری والا رویہ بھی جو ہے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ شکری والا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اولاد ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ جب بڑی ہو جاتی ہے تو والدین سے آگے شکوے شکایت کرتی ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، اور مطلب مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا بندہ مومن کو چاہیے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ شکر گزاری جو ہے وہ اپنے والدین کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، انشکر لی، بس کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، الی المصیر، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو اگر تم شکر گزاری والا رویہ اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوٹ کر تم نے میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہارا حساب لوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، نہیں، قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری والا رویہ اختیار کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری والا رویہ اختیار کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ تو یہ والدین کے شکر گزاری والا رویہ اختیار کرنا اور اللہ کے لیے اور پھر والدین کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہر لحاظ سے ہونا چاہیے۔ ہم تو والدین کے جو ہے وہ دن رات اگر ان کی خدمت میں بھی لگے رہیں تو ہم ان کا حق ادا نہیں دے۔ تو اگلی بات جو آ رہی ہے کہ والدین کے جو ہے وہ اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ والدین کا اولاد پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کے علاوہ والدین کا ہر حکم مانیں اور ان کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں۔ تو یہ اللہ کے علاوہ باقی اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی بات والدین جو ہیں وہ کوئی کرتے ہیں تو اس میں ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن کہنا نہ ماننا یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ ادب و احترام، اور جو ابھی ہم نے سارے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں پڑھا ہے، وہ والدین کے ساتھ یہ رویہ جو ہے نا وہ بندہ مومن کا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی مخالف حکم دیتے ہیں تو وہ تو ماننا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بہت اچھے انداز کا ہی اپنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں اس کی آیت نمبر 15 میں بیان فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر
تیرے جاہدہ کا کہ اگر وہ تجھ سے جھگڑیں الا ان تشرکا اس بات پر کہ تو شرک کرے بھی میرے ساتھ ما لیس لک بہ علم اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں فلا تطعہما تو پس تم ان دونوں کا کہنا نہ مانو وصاحبہما فی الدنیا معروفا اور تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے جو ہے دنیا کے معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ کہنا نہیں ماننا لیکن بدتمیزی نہیں کرنی۔ اگر والدین کافر ہیں فرض کریں اور وہ اولاد کو فورس کر رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو اللہ کے ساتھ شرک کرو تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا کہنا نہیں ماننا لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کون سا اپنانا ہے؟ وہ رویہ اپنانا ہے جس سے معروف طریقے سے ہو، بھلا ہو، جو اوپر ہم ساری یہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں۔ جی آگے یہ تو ہو گیا قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے والدین کی آیات کی روشنی میں جو ہے وہ مطالعہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے اولاد کو کیا کہا ہے کہ وہ یہ فرائض ادا کریں لازماً۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے رضائے الہی۔ رضائے الہی کیا ہے کہ والدین کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ان کی رضا رب کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا اور ناخوشی میں اللہ کی رضا اور ناخوشی ہے، یعنی کہ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس میں سوچ سمجھ کر والدین کے ساتھ جب بھی بات ہو تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ والدین کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ والدین کی اگر اطاعت ہو رہی ہے تو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اس بارے میں نبی طبرانی کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت باپ کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی باپ کی نافرمانی میں ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ جیسے والدین کے لیے والدہ کو کیا کہا ہے کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے تو اس دروازے کے لیے والد کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ کی اطاعت باپ کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی باپ کی نافرمانی میں ہے۔ تو اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ مقبول حج کا ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنے والی اولاد جب اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرتبہ دیکھنے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اگر تم 100 مرتبہ بھی دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کرنے کا ثواب جو ہے عطا فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجر و ثواب جو ہے وہ کتنا ہے کہ حج انسان سال میں 1 مرتبہ کرتا ہے اور زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن
وہاں جانے کے لیے جو مشقت اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جا کر کہیں پھر جا کر، اور پھر وہ حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن والدین کے ساتھ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کو مقبول حج کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین کے حوالے سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی والدین کو دیکھیں تو محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھیں، اور ان کے ساتھ مطلب ایسا رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں، والدین کی نافرمانی ذریعہ ہلاکت۔ والدین کی نافرمانی انسان کے لیے باعث ہلاکت ہوگی اور وہ جنت سے دور رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے 3 مرتبہ فرمایا، وہ شخص ہلاک ہوا۔ صحابہ نے 3 مرتبہ فرمایا، وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، کون شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے بوڑھے والدین دونوں یا ان میں سے ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ایک اور انداز سے بھی بیان ہوتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے ہیں، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر آمین کہا اور تیسری پر آمین کہا۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے معمول سے ہٹ کر ممبر پر چڑھ رہے تھے تو یہ 3 دفعہ آمین 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 کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، ہلاک اور برباد ہو جائے، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ تو اس میں ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اور دوسرا کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، اور تیسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس کے سامنے آئے اور ان پر درود نہ پڑے۔ تو یہ 3 لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی جو بد دعا لے کر جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو یہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ انسان کو ہلاکت اور بربادی کے ساتھ جو ہے مبتلا کر دے گی۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا ہو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کر رہے ہوں، تو ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اللہ کے کہنے پر جو ہیں وہ آ کر یہ پیغام دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسا رویہ تو نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے اور والدین کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت سے محروم رہے گا، والدین کا نافرمان جنت سے محروم رہے گا۔ آگے دیکھیں، 5واں پوائنٹ ہے ہمارا، جنت کے حصول کا ذریعہ۔ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی والدہ کی خدمت کرو جنت ملے گی، اپنی والدہ کی خدمت کرو جنت ملے گی۔ اور دوسری جگہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہمیں تقریباً پتہ ہیں، ہم نے سنی بھی ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ یہ ہمیں ازبر ہوں اور ہم
اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے عمل کر رہے ہوں۔ تو آگے دیکھیں کبیرہ گناہوں میں یہ شامل ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہیں کہ اللہ کا شریک بنانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اب یہ دیکھیں کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا سچے دل سے توبہ کرنے سے اس کی معافی ہوتی ہے، اور حقوق العباد میں اگر وہ چیز ہے تو ان کو ان کے حق ادا کرنے کی طرف معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے، اور اس کے علاوہ حقوق العباد کے حوالے سے جن کی جو ذمہ داریاں جو حقوق اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو احسن انداز سے پورا کرنے کی طرف پیش قدمی کرنا، تو یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو لہذا والدین سے بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جی آگے دیکھیں والدین سے بھلائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا، یعنی کہ ماں باپ سے بھلائی کرنا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ نیکی کرنا، اچھا ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ چیز پسند ہے تو ہمیں وہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم ایک تو نماز وقت پر پڑھیں گے، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رویے کو ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ اسی طرح نبی حسن سلوک کیا ہے کہ والدین اولاد کا، یہ قرآن مجید کی روشنی میں تو ہم پڑھ رہے ہیں نا حسن سلوک کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے کہ یہ والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا نا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیرا والد۔ تو اس کا مطلب ہے 3 درجے جو ہیں وہ والدہ کے ہیں اور 1 درجہ جو ہے وہ والد کا ہے۔ اور والد کی ناراضگی، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر والد راضی ہوگا تو جنت کا دروازہ جو ہے ملے گا جس سے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو یہ حسن سلوک کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکرا ہے۔ اور ناشکرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے؟ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری والا رویہ اختیار کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ والدین سے بے رخی اختیار کرنا ناشکری ہے۔ تو ناشکری کا نتیجہ پھر کیا نکلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق بننے کا انسان بنے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ حسن سلوک کا۔ جی اب آ جاتے ہیں دوسروں کے والدین کو گالی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ
کون بدقسمت ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں، وہ پلٹ کر جو ہے وہ ہمارے والدین کو گالی دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب تم نے اپنے والدین کو گالی دی، اور یہ گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض بدبخت ایسے بھی دیکھے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو اپنے والدین کو گالی تک نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم ہے جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، جن کی سزا بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے جو ہے بیان ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں دعائے مغفرت۔ دعائے مغفرت کیا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی آیات تو ہم پڑھ آئے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والدین کی وفات کے بعد اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھے اور ان کے لیے دعا مانگے۔ تو یہ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، اگر والدین زندہ ہیں تب بھی، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو تب بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے دعائے رحمت بھی کرنی ہے اور دعائے مغفرت بھی ہم نے کرتے رہنا ہے، تاکہ والدین کو راضی کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں اور اللہ کے رسول اور اللہ کو راضی کریں۔ اگر ہم والدین کو ناراض کر بیٹھیں گے تو اللہ بھی ناراض ہم سے ہو جائے گا، اور اللہ کی ناراضگی کا پھر لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ہمیں اللہ اپنی رحمت اور شفقت کا سائے کے نیچے نہیں لے گا، پھر اس کی سزا کے طور پر جہنم کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور اپنے والدین کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو احسن انداز سے اور اچھے دل کی آمادگی اور محبت اور دلی آمادگی اور ادب کے ساتھ جو ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ جائیں اب یہ کچھ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کے یہ رائٹس آف پیرنٹس یا ڈیوٹیز آف چلڈرن جنہیں کہیں گے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ پیرنٹس برنگ دیئر چلڈرن اپ آفٹر enduring all types of hardships and difficulties. They sacrifice all their peace and leisure. Therefore, it is duty of children to take care of parent in all condition. اب یہ دیکھیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کتنی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اپنی آرام طلبی کی بجائے بچوں کو جو ہے اپنے آرام دینے کے لیے، ان کی لوازمات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ بچوں کی پھر ڈیوٹی ہے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ ہر حالت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کیئر کریں۔ Following are some of responsibilities of children towards their parents. Obedience. It is responsibility of children to remain obedient of their parent and obey them in all conditions except disobeying Allah. کہ اللہ کے حکم، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کا کہنا ہر صورت ماننا ہے سوائے اللہ کے حکم کے مخالف اگر ہو تو پھر نہیں ماننا۔ Especially when their parents have grown older, the children should be compliant towards them. It is said by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disobedient of parents will remain deprived of scent of Jannah. کہ والدین کے نافرمان لوگ جو ہیں وہ
جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے سینکڑوں میل دور سے آ رہی ہوگی، تو ایسے لوگ جو ہیں جنت کی اس خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ The right of being treated well. Existence of human life depends on parent after Allah in this world. This is the reason after the worship of Allah, He has instructed humans to treat parents well. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. It is order of your Rabb, do not worship anyone except Allah and treat your parents well. یہ والدین کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ جو ہے احسان والا رویہ اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ٹیکنگ کیئر آف پیرنٹس ان ایلڈر ایجز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has stressed on taking care of parents, especially when they grew old. Is because the parents have spared all their energies and potentials for the well-being of their children. Thus, is responsibility of their children to take care of them now. کہ والدین پہلے جوانی کی حالت میں اپنی اولاد کے لیے جو مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو آپ بچوں کا بھی چلڈرنس کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا کیئر کریں۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید it has been stated in Quran اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. Be kind to your parents if one or both of them attain old age in their life. Say not to them a word of contempt, not repel them, but addresses them in the terms of honor and out of kindness. Lower to them the wing of humility. یہ آیت ہم تقریباً اردو میں بھی اس کا مکمل کر چکے ہوئے ہیں، کہ ہیڈنگس ہم نے بنا کر اس کو کیا تھا، تو آپ بھی اس کی آیت کا ٹرانسلیشن یاد کریں اور اس کو پریزنٹ کریں۔ Pray for forgiveness. It is also duty of children that children should pray for forgiveness of their parents in their life and after their death. This is Sunnah of Prophets. It has been stated in Quran, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, and say, My Lord, bestow on them your mercy as the cherished me in childhood. Favorite deeds, actions. Children should behave with their parents well. Once it was questioned by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is your favorite charity? He said, say prayer on time. He was again asked them, then he said to treat parents well. تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو فیوریٹ چیریٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹائم پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ گڈ ٹریٹمنٹ ود ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس. It is also right of the parents that their relatives and friends should be treated by children in good way. It has been said in Hadith, from many virtues, it is also one virtue that person should respect friends of parents even after the death of parents. کہ اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے جو
ریلیٹیوز ہیں اور ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ وہ رویے جو ہیں وہ اختیار کرنے ہیں جو والدین کے ساتھ کیے تھے. کنکلوژن: بیلنس ان ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز can not only give birth to excellent society but also result in achieving Allah's will. Thus, we should all fulfill our responsibilities in proper way. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگلا لیکچر انشاءاللہ ہم اولاد کے حقوق جو والدین کے فرائض ہیں اس کے اوپر پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.